अस्सलामु अलैकुम नाजरीन फौज को दहर के हुक्म से इस तरतीब में खड़ा किया गया था क्योंकि दहर ने फौज से खिताब करना था। पोतर धरती के सपूतो, रजा दहर ने बुलंद आवाज से कहा, आज यह धरती तुमसे खून की कुर्बानी मांग रही है, सर मांग रही है। सर कटवा कर अपनी धरती के हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। मैं तुम सब के साथ अपना सर कटवाऊंगा, लेकिन दुश्मन के एक एक 100 आदमियों के सर काट कर अपनी जान देनी है। मुझे देवी देवताओं का इशारा मिला है कि मेरा सर मेरे जिस्म के साथ रहेगा और अरब तक जाएगा। अरब की धरती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम फतह के नारे लगाते उस देश में जाओगे जहां से इस्लाम ने सर उठाया है। इस्लाम का सर कुचल देना है। वहां अजानें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी, वहां सिंक बजेंगे, मंदिरों के घंटे बजेंगे। धरती माता की जय हो, दहर महाराज की जय हो। राजा दहर की आवाज़ जयकारों में दब गई और वो खामोश हो गया। दिलों से ये खौफ निकाल दो कि मुसलमान बहुत बहादुर हैं। राजा दहर ने हाथ ऊपर करके फौज को खामोश कराया और पहले से ज्यादा बुलंद आवाज से बोला, ये मत सोचो कि उन्होंने राजकुमार जयसिन्हा के लश्कर को काट दिया है। ये भी मत सोचो कि उन्होंने हमारे बहुत से कले ले लिए हैं। उन्होंने ये फतह बुद्धों की मदद से हासिल की है। ये बुद्धों की गद्दारी है। मुसलमान इस नशे में दरिया पार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ते आएंगे और हम उनके आगे भागते जाएंगे। मैंने खुद उन्हें यहाँ तक आने दिया है। अब वो दरिया के पार जिंदा नहीं जा सकेंगे। अब हम दरिया के पार जाएंगे, फिर हम उन्हीं की कश्तियों और जहाज़ों में समंदर पार जाएंगे। ये सोच लो कि तुमने जान की बाजी ना लगाई और मुसलमानों का खौफ अपने दिलों पर सवार रखा, तो तुम्हारी जवान बेटियां, बहनें और बीवियां मुसलमानों की लोंडियां बनेंगी। तुम्हारे मालो अम्बाल, जेवर और रकमें मुसलमान लूट लेंगे। तुम्हारे मवेशी और तुम्हारी गाय मुसलमानों के हाथों ज़िबा होगी और वह उन्हें खाएंगे। क्या तुम गौ माता की यह बेहुरमती बर्दाश्त कर लोगे? नहीं नहीं। फौज से शोर उठा, गौ माता का अत्याचार नहीं होने देंगे। तारीखों के मुताबिक दहर ने अपने लश्कर के खून को गरमा दिया, उन्हें देवताओं के कहर से डराया और उन्हें देवताओं की खुशनुदी और इनामात के सब्ज बाग दिखाए। उसने गुज़श्ता रात अपनी फौज के हाकिम और सलारों को बुलाकर अहकाम दिए थे। उनके और अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरे भी लिए थे। उसके मुशीरों में मोहम्मद हारिस सलाफी भी था, जिसे दहर अपना मुखलिस दोस्त और अक्लमंद मुशीर समझता था। लेकिन अलाफियों के इस सरदार की वफादारी अरब और इस्लाम के साथ थी। अगर उस वक्त खिलाफत बनु उमैया की ना होती तो ये 500 अरब मकरान में ना होते। राजा दहर ने अपने फौजी कमांडरों को ये अहकाम दिए थे कि अपने लश्कर को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके एक दूसरे से दूर दूर रखना है। उसने सोचा यह था कि मुसलमानों की फौज भी उसकी फौज के हर हिस्से से लड़ने के लिए हिस्सों में बिखर जाएगी। फिर दहर की फौज के 2-3 बड़े हिस्से यकजा होकर मुसलमानों पर पहलू से या कब से हमला कर देंगे। इन्हें बिखेर कर मारना है। दहर ने कहा था, आमने सामने की जंग उस वक्त शुरू होगी जब अरबी फौज थक कर चूर हो चुकी होगी और उसकी बहुत सी नफरी जख्मी और हलाक हो चुकी होगी। नया चांद नजर आते ही जयूर की तरफ पेशकदमी होगी, लेकिन अरबों पर 2 सवार और एक प्यादा दस्ते से हमला होगा। ये दस्ते पीछे हटते आएंगे, फिर एक और दस्ता एक और तरफ से हमला करेगा। दहर ने अपने सलारों को यह मनसूबा और यह तर्ज जंग रात को ही जहन नशीन करा दिया। सुबह जब वो अपने लश्कर का हौसला जोशीले और जज्बाती अल्फाज से बढ़ा रहा था, उसके फौरन बाद उसने दस्तों को मनसूबे के मुताबिक तकसीम करना और 2 सवार और एक प्यादा दस्ते को जयूर की तरफ जाने का हुक्म देना था, जहां उसके बेटे जयसिन्हा की लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम के चंद एक दस्तों के साथ हुई थी। दहर को मुखबरों ने इतला दी थी कि मुसलमानों की फौज अभी वहीं है और उसकी पेशकदमी के कोई आसार नजर नहीं आते। दहर ने इन अल्फाज पर अपना खिताब ख़त्म किया, इस्लाम मेरी ज़िंदगी में सिंध में दाखिल नहीं होगा। अगर हमने इस मजहब को यहीं नहीं रोका तो ये सारे हिंद में फैलेगा और इस पाप का कहर हमारे बच्चों पर गिरेगा। हम मर जाएंगे तो हमें कुत्तों और चूहों के रूप में दूसरा जन्म मिलेगा। इसके बाद उसने दस्तों को मंसूबे के मुताबिक तकसीम होने का हुक्म दिया। दस्ते तकसीम हो चुके तो उन्हें अपने अपने इलाके में जाने को कहा गया। दस्ते जा रहे थे कि एक शुतर सवार ऊंट को दौड़ाता लाया और राजा दहर के हाथी के करीब जा रुका। अरबी फौज वहां से आगे आ गई है, शुतर सवार ने कहा, और यहाँ से कुछ दूर रुक गई है। नाजरीन, बताया जा चुका है कि मोहम्मद बिन कासिम को एक जासूस ने इतला दी थी कि दहर की फौज तैयारी की हालत में रावण के करीब जमा हो रही है। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के फन हरब ज़रब के असूलों के मुताबिक दुश्मन को तैयारी की हालत में दबोचने के लिए रात ही रात अपनी फौज को तैयार किया और शहरी ख़त्म होने से पहले पेशकदमी का हुक्म दे दिया। पेशकदमी बहुत तेज थी, इतनी तेज के दिन के पिछले पहर तक मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर
راوڑ سے تقریباً 4 میل دور تک پہنچ گیا۔ اس سے دہر کو یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا منصوبہ تقریباً بیکار ہو گیا۔ پھر بھی دہر نے اپنے دستوں کو جہاں تک ممکن ہو سکا تقسیم کر کے اپنے اپنے علاقے میں بھیج دیا۔ دہر کو معلوم نہیں تھا کہ اب اس کی کوئی بھی نقل و حرکت خفیہ نہیں رہی۔ اس نے دستوں کو جس طرح ادھر ادھر بھیج دیا تھا وہ محمد بن قاسم کو اس کے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا۔ راجہ دہر کو رخصت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ ان میں پنڈت بھی تھے، کچھ درباری بھی تھے، مشیر بھی تھے، راجہ دہر کی بیویاں اور داشتائیں بھی تھیں، اور ان میں مئی رانی بھی تھی اور ہارے سلافی بھی تھا۔ مئی رانی اپنی پالکی میں بیٹھ کر واپس جانے کی بجائے کسی سے کہہ کر گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو گئی۔ ہارے سلافی اپنے گھوڑے پر سوار سب سے الگ جا رہا تھا۔ مئی رانی اپنا گھوڑا اس کے قریب لے گئی۔ الافی، مئی رانی نے محمد ہارے سلافی سے پوچھا، مہاراج تمہارے مشوروں کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں، کیا تم یہ مشورے مہاراج کے ساتھ وفاداری کے طور پر پیش کرتے ہو یا تمہاری خفیہ وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے؟ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ الافی نے پوچھا، کیا تمہیں میری وفاداری پر شک ہے؟ ہاں، مئی رانی نے جواب دیا، کبھی کبھی شک سا ہونے لگتا ہے۔ تم آخر عرب ہو اور یہ تم خود کہہ چکے ہو کہ مسلمان ہو کر تم کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ تم در پردہ عرب کی فوج کے ساتھ ہو اور مہاراج کو ایسے مشورے دے رہے ہو جن کا فائدہ عربوں کو پہنچتا ہے۔ کوئی ایک ایسا مشورہ بتا سکتی ہو؟ تم نے مہاراج کو مشورہ دیا تھا کہ محمد بن قاسم کو دریا کے اس طرف آنے دو۔ مئی رانی نے کہا، مہاراج اس لیے مان گئے تھے کہ وہ تمہارے ملک کی فوج کو شکست دیں گے تو دریا انہیں بھاگنے نہیں دے گا۔ تم اگر یہ مشورہ دیتے تو بہتر ہوتا کہ عربوں کو دریا پار کرنے کا موقع دو اور وہ جب دریا پار کر رہے ہوں تو ان پر تیروں اور برچیوں کا می برسا دو۔ رانی، الافی نے کہا، مہاراج بچے نہیں، اناڑی اور نادان نہیں، وہ محمد بن قاسم سے زیادہ تجربے کار سالار ہیں، وہ اچھے اور برے کو پہچانتے ہیں۔ تم وہ بات کرو جو تمہارے دل میں ہے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری ہمدردیاں محمد بن قاسم کے ساتھ ہیں اور میں تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ ہاں، مئی رانی نے کہا، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور میں تمہیں یاد بھی دلانا چاہتی ہوں کہ مہاراج نے تمہارے قبیلے کو مکران میں پناہ دے رکھی ہے۔ اس دیش میں کسی مسلمان کو پناہ نہیں مل سکتی۔ تمہارے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک موجود ہے، دوسرا کہاں ہے؟ مئی رانی، الافی نے کہا، مہاراج کو جو دھوکے تم نے دیے ہیں وہ مجھے معلوم ہیں۔ تم مہاراج کی بہن ہو اور ان کی بیوی بھی ہو، لیکن تم نے اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ عرب کے ایک جوان کو بنایا۔ کہو تو تمہیں اس کا نام بتا دوں۔ اور تم نے میرے جس آدمی کے متعلق پوچھا ہے کہ یہاں موجود نہیں، وہ کبھی کبھی رات کو بھی میرے پاس موجود نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہوتا ہے۔ وہ اب کہاں ہے؟ مئی رانی نے کھسیانے سے لہجے میں پوچھا۔ رانی، الافی نے گھوڑا روک کر مئی رانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دو، تمہارا ایک راز میرے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ مئی رانی چپ ہو گئی۔ اور میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں رانی، محمد ہارے سلافی نے کہا، مہاراج محمد بن قاسم کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ تمہاری خواہش ہے؟ مئی رانی نے کہا، نہیں۔ الافی نے کہا، یہ میری پیشین گوئی ہے، حالات بتا رہے ہیں۔ الافی کا وہ آدمی جس کے متعلق مئی رانی پوچھ رہی تھی وہ اس وقت وہاں سے تھوڑی ہی دور ایک آدمی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آدمی محمد بن قاسم کا ایک جاسوس تھا۔ الافی کا آدمی اسے بتا رہا تھا کہ راجہ دہر نے جنگ کا کیا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر الافیوں کی طرف سے محمد بن قاسم کو جاسوسوں کی مدد نہ ملتی تو بھی وہ دہر کے جال میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی فوج 4 میل دور اس لیے روک لی تھی کہ وہ محتاط تھا۔ اس نے دشمن کی نقل و حرکت اور اس علاقے کے خد و خال کو دیکھنا تھا جو اس کے جاسوس اسے دکھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس میں 12,000 سوار تھے۔ جے سینا کو شکست دے کر اس کی فوج کے بہت سے گھوڑے مسلمانوں نے پکڑ لیے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پیادے بھی سوار بن گئے۔ عربوں کے ساتھ جو پیادہ فوج تھی وہ مقامی آدمیوں کی تشکیل دی گئی تھی۔ یہ سب مسلمانوں کے حسن سلوک اور فیاضی سے متاثر ہو کر ان کی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 4,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے مقابلے میں راجہ دہر کی پیادہ فوج کی تعداد 30,000 تھی۔ محمد بن قاسم کی فوج میں تیر اندازوں کی تعداد 1,000 تھی، جس میں نفت انداز بھی تھے، یہ آگ لگانے والے تیر پھینکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کی تقسیم اس طرح کی کہ خود قلب میں رہا اور اپنے ساتھ سالار سہرد بن ثابت کو رکھا۔ دائیں بازو پر سالار جہم بن ظافر جعفی اور دائیں بازو پر سالار زکوان بن غلوان بکری کو رکھا۔ محفوظہ جو قلب سے پیچھے تھا سالار نبات بن حنظلہ کلابی کے سپرد کیا۔
اور آگے یعنی مقدمۃ الجیش کی کمان سالار عطا بن مالک کیسی کو دی۔ عرب کے مجاہدوں محمد بن قاسم نے اعلان کیا، اگر میں مارا جاؤں تو میری جگہ سپہ سالار سعد بن ثابت ہوگا، اور اس کے مارے جانے کی صورت میں سعید سپہ سالاری کے فرائض سنبھال لے گا۔ محمد بن قاسم نے دیکھا کہ دہر کی فوج مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو اس نے اس کے مطابق اپنی فوج کو نہ بکھیرا، مرکزی مقام اپنے پاس رکھی اور یہ معلوم کر لیا کہ راجہ دہر کی فوج کا زیادہ نفری والا حصہ کہاں ہے۔ دہر کا پلان یہ تھا کہ اس حصے میں مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرنا تھا۔ دہر کو توقع یہ تھی کہ مسلمان تیاری کی حالت میں نہیں ہوں گے، مگر مسلمانوں کی بر وقت بلکہ قبل از وقت پیش قدمی نے صورتحال بالکل ہی بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم نے سالار عطا بن مالک کیسی کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ کرے۔ اس سالار کا حملہ بڑا تیز اور زوردار تھا۔ ہندو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ میدان جنگ میں ان کی حکمرانی ہوگی اور وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق گھماتے لڑاتے اور بھاگتے پھریں گے، مگر یہ حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ عطا بن مالک کے حملے کا مقابلہ ہندو نے جم کر کرنے کی کوشش کی۔ انہیں امید تھی کہ ان کا مہاراجہ انہیں مدد دے گا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں پھیلا رکھا تھا کہ دہر کی فوج کے اس حصے کو کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ دہر کے ان دستوں کے لیے صرف ایک راستہ کھلا تھا، جو پسپائی کا راستہ تھا۔ وہ پسپا ہونے لگے۔ محمد بن قاسم دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں کو قاصد کی زبانی حکم بھیجا کہ دشمن کے تعاقب میں نہیں جانا۔ دشمن کے ان دستوں کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، لیکن مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکل گیا تھا۔ اب محمد بن قاسم کے حکم سے ان ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آتشی تیر چلانے والے تیر انداز استعمال کیے گئے۔ انہوں نے آگ والے تیر ہاتھیوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر چلائے۔ چونکہ ہاتھی متحرک تھے، اس لیے ان کی آنکھوں میں تیر مارنا بہت مشکل تھا۔ آگ والا تیر جب ہاتھی کو کہیں بھی لگتا تھا تو چنگھاڑنے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگتا تھا۔ دہر نے بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا نہ کیا اور خود میدان جنگ میں نہ آیا۔ محمد بن قاسم بھی پیچھے رہا اور اپنے دستوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اس طرح یہ جنگ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں تک محدود رہی۔ جو ہی سورج غروب ہوتا تھا، دونوں طرف کے لڑنے والے دستے پیچھے ہٹ آتے تھے۔ رات کو سوائے گشت کے کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ راجہ دہر اس کوشش میں تھا کہ جس طرح اس نے اپنے دستے بکھیر رکھے ہیں، اسی طرح محمد بن قاسم بھی اپنی فوج کو بکھیر دے۔ لیکن تاریخ اسلام کا یہ کم سن سالار دہر کی چال کو بھانپ گیا تھا۔ ایک تو اس کی اپنی جنگی فہم و فراست تھی، اور دوسری یہ کہ اسے محمد علافی نے اطلاع بھیج دی تھی کہ دہر کا پلان کیا ہے۔ نہیں، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ راجہ دہر نے 7-8 روز کی جھڑپوں کے بعد اپنے فوجی حاکموں سے کہا، دشمن محتاط ہو گیا ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور ہمارے سپاہی بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ میں اب مسلمانوں کو للکاروں گا۔ اب للکارنے کا وقت آ گیا ہے مہاراج۔ ایک فوجی حاکم نے راجہ دہر سے کہا، مسلمان تھک چکے ہیں۔ نہیں، دہر نے کہا، تم لوگوں میں یہی خرابی ہے کہ غور نہیں کرتے، آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں۔ تمہارا دشمن نہ کمزور ہوا ہے نہ تھکا ہے، وہ محتاط ہو گیا ہے اور ہمارے پھندے میں نہیں آ رہا۔ فوج کو ایک جگہ کر لو۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ دہر اپنے خیمے میں بیٹھا شراب اور 2 کنیزوں سے دل بہلا رہا تھا۔ وہ اپنے فوجی کمانڈروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کے احکام اور ہدایات دے چکا تھا۔ اسے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے، آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ دہر نے دربان کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے۔ اتنے میں گھوڑا خیمے کے سامنے آ رکا۔ دربان باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ میں رانی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ جس تیزی سے خیمے میں داخل ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ یا حادثہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا رانی؟ دہر نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ رانی خیمے کے وسط میں رک گئی تھی۔ اس نے کنیزوں کو دیکھ کر سر کا اشارہ کیا۔ دونوں باہر نکل گئیں۔ دربان پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ رانی نے دہر کے قریب جا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ مہاراج، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں دہر سے کہا، لڑائی میں نہ جانا، پیچھے رہ کر حکم دیتے رہنا۔ کیا کہہ رہی ہو رانی؟ دہر نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ اگر میں آپ کی صرف بیوی ہوتی تو ایسی بات کبھی نہ کہتی۔ میں رانی نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کی بہن ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اوہ رانی، دہر نے رانی کو گلے لگا کر کہا، تم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر رہی ہو۔ اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر رانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پی لو، دل مضبوط ہو جائے گا۔ میں رانی نے پیالے پر ہاتھ مارا۔ پیالہ دہر کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا پڑا۔ مجھے شراب نہیں بھلا سکتی۔ میں رانی نے کہا، آپ لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ آپ پانی میں ڈوب جاتے ہیں،
میں آپ کو زندہ نکالنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں تو ہمارے اپنے آدمی آپ کی گردن کاٹ کر سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ مئی رانی چپ ہو گئی اور یوں خلا میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگی جیسے اسے کوئی ڈراؤنی چیز نظر آ رہی ہو۔ اس نے دہر کو دیکھا تو اس کے قریب جا کر فرش پر گھٹنے ٹیک دیے اور دونوں بازو دہر کی ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر بھری ہوئی آواز میں بولی، نہ جائیں مہاراج، اس لڑائی میں نہ جائیں۔ میں میدان جنگ میں نہ گیا تو ہماری فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دہر نے کہا، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ سندھ کا مہاراجہ اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مجھے بزدل کہیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ کس طرح بڑھے چلے آ رہے ہیں؟ مجھے پنڈتوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو یہیں تباہ و برباد کرنا میرا فرض ہے، اور دیوتاؤں نے ہی یہ فرض مجھے سونپا ہے، اور انہی پنڈتوں نے میرا خواب سن کر مجھے کہا ہے کہ مہاراج کو کسی طرح آگے جانے سے روک لو۔ مئی رانی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ راجہ دہر نے مئی رانی کو ساتھ لیا اور خیمے سے نکل گیا۔ وہ اسے بہلا رہا تھا لیکن مئی رانی کی جذباتی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ راجہ دہر نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا اور اپنے دو محافظوں کو حکم دیا کہ وہ مئی رانی کے ساتھ جائیں اور اسے راوڑ کے قلعے میں داخل کر کے آئیں۔ ناظرین، 9 رمضان المبارک 93 ہجری کی صبح راجہ دہر کی فوج میدان میں لڑائی کی ترتیب میں کھڑی تھی۔ 100 جنگی ہاتھی فوج کے آگے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے راجہ دہر اپنے دیو ہیکل ہاتھی پر ہودے میں کھڑا تھا۔ اس کے قریب اس کا بیٹا جے سینا گھوڑے پر سوار تھا۔ ہاتھی بدمست تھے، چنگھاڑ رہے تھے، 1-2 قدم آگے ہوتے پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ان کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان ہاتھیوں کو بھی احساس تھا کہ مسلمان ان کے دشمن ہیں۔ ان کے ہودوں میں نیزہ باز اور تیر انداز کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کو دہر کی فوج کے سامنے لے گیا۔ اس نے اپنے سلاروں اور نائب سلاروں کو اس طرح کمان دی کہ ابو ماہر ہمدانی کو آگے ہاتھیوں کے سامنے رکھا۔ اس کی کمان میں جو دستے دیے گئے ان میں تمام مجاہدین پوری فوج میں سے چنے ہوئے نڈر اور تجربے کار تھے، اور وہ ہاتھیوں کے مقابلے کا تجربہ رکھتے تھے۔ مخارق بن کعب راسی، مسعود بن عشری کلبی، سلمان ازدی اور زیاد بن جلید ازدی کو محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ کلب میں رکھا۔ دائیں پہلو کے دستوں کی کمان جہم بن ظاہر جافی کو اور بائیں پہلو کے دستوں کی کمان زکوان بن غلوان بکری کے سپرد کی۔ محفوظہ کی کمان نبات بن حنظلہ کلابی کے پاس تھی۔ محمد بن قاسم نے 4 بڑے ہی تجربے کار اور غیر معمولی طور پر بہادر مجاہدین بشر بن عطیہ، محمد بن زیاد عبدی، مصعب بن عبد الرحمن سقفی اور خریم بن عروہ مدنی کو بلایا۔ میرے عزیزو، محمد بن قاسم نے انہیں کہا، میں تمہیں ایسا فرض سونپ رہا ہوں جس کا صلہ میں نہیں دے سکوں گا۔ اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ جس کی راہ میں تم خون کے نذرانے دینے گھروں سے نکلے ہو، ہمیں وہ فرض بتا ابن قاسم۔ ان میں سے ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم صلے اور اجر کے بغیر فرض ادا کریں گے۔ راجہ دہر تمہارا شکار ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، اپنے ساتھ چند آدمی لے سکتے ہو۔ دہر کے ہاتھی کو گھیرے میں لے کر اتنا زخمی کرنا ہے کہ گر پڑے۔ دہر کو زندہ پکڑ لاؤ تو بہتر ہے، زندہ نہ رہے تو اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اس نے بے گناہ عربوں کو قید میں رکھا تھا، ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہوگا سپہ سالار، ایک نے کہا، ایسے ہی ہوگا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے ایک بار پھر اعلان کیا، اے اہل عرب، میں شہید ہو جاؤں تو سارد بن ثابت میری جگہ سپہ سالار ہوگا، وہ بھی شہید ہو جائے تو سعید اس کی جگہ لے گا۔ لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ محمد بن قاسم کو پہلی مایوسی ہوئی۔ اس کی نظر دہر پر تھی، لیکن دہر کا ہاتھی اسے پیٹھ پر اٹھائے پیچھے جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ دہر جگہ بدل رہا ہے، لیکن وہ اپنے لشکر کے بہت پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد ہاتھیوں کو بھی فوج کے آگے سے ہٹا لیا گیا۔ ابن ثابت، محمد بن قاسم نے سالار سارد بن ثابت کو حکم دیا، آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حملہ کرو۔ سارد کے سوار دستے سرپٹ دوڑے، ادھر سے بھی چند ایک سوار دستے بڑھے۔ شدید اور خون ریز تصادم ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ سارد بن ثابت پہلے حملے میں ہی شہید ہو گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھی چڑھ دوڑیں گے۔ محمد بن قاسم نے نفت اندازوں کو جو آگ والے تیر انداز تھے آگے کیا اور حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کو نشانہ بنائیں، لیکن دہر ہاتھیوں کو شاید فیصلہ کن حملے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تمام ہاتھیوں کو پیچھے کر لیا۔ سارد شہید کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اب سعید نے حملہ کیا۔ ایک بار پھر گھمسان کا مرکہ ہوا۔ راجہ دہر احتیاط سے اپنے دستوں کو احکام دے رہا تھا۔ اس نے سعید کے حملے کے جواب میں اپنا ایک سوار دستہ آگے بڑھایا، مگر محمد بن قاسم نے عطا بن مالک کیسی کو بر وقت آگے کر دیا۔ عطا کا دستہ پابا رکاب تھا۔ اس کی تیز حرکت نے دہر کے دستے کو سعید کے دستوں تک پہنچنے ہی نہ دیا۔
تاریخ معصومی اس جنگ کے تفصیلی بیان میں مستند معلوم ہوتی ہے۔ راجہ دھار کو مسلمانوں میں تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور مسلمان اس کی اتنی زیادہ جنگی طاقت اور ہاتھیوں سے مرعوب ہوتے بھی نہیں لگتے تھے۔ مسلمان جب حملہ کرتے تو رعد کی کڑک جیسا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ ان کے نعرے جاندار اور ان کا جوش و جذبہ تر و تازہ تھا۔ راجہ دھار نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ تو مجاہدین کے دباؤ سے پیچھے ہٹ ہی رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے دھار کے اس حکم کو دھوکہ سمجھا کہ دھار اس خیال سے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے کہ مجاہدین اس کے دستوں کے پیچھے لگے رہیں گے اور اتنا آگے چلے جائیں گے کہ انہیں دوسرے دستوں سے گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر محمد بن قاسم نے سعید اور عطا کو پیچھے ہٹا لیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان اب لڑنے والا کوئی دستہ نہیں تھا، لیکن میدان خالی بھی نہیں تھا۔ وہاں لاشیں بکھری پڑی تھیں، زخمی پڑے کراہ رہے تھے، ان میں سے باز اٹھنے اور چلنے کی کوشش میں گر پڑتے تھے۔ دونوں طرف سے دو دو تین تین آدمی دوڑے جاتے اور اپنے اپنے زخمی کو اٹھا کر یا سہارا دے کر پیچھے واپس لے آتے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔